बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला है। तमाम हाज़रीन और नाज़रीन को तैयब सरवर अल-हसनी और हक न्यूज़ की पूरी टीम की जानिब से अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद वासिक है आप जहाँ भी होंगे खैर व आफ़ियत के साथ होंगे और रमज़ानुल मुबारक के इन खूबसूरत आयाम में रहमतें समेट और बांट रहे होंगे। और आज इंतहाई अहम टॉपिक लेकर आपके खिदमत में हाजिर हुए हैं। नाज़रीन करम, असर हाज़र में सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, इस पे इंशाअल्लाह आज हम बात करेंगे और सोशल मीडिया के क्या फ़वाइद हैं और क्या मुस्बत इसका वो इम्पैक्ट जो है वो सोसाइटी पे पड़ता है। और नाज़रीन कराम, सोशल मीडिया के थ्रू बहुत से नौजवान असर हाज़र में सोशल मीडिया के थ्रू जो है पाकिस्तान की मईशत में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा अपने मुआशी हालात को जो है वो बेहतर कर रहे हैं। तो सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा फ़वाइद है, इंशाअल्लाह आज इस पर बात करेंगे। इसके क्या जो है वो सोसाइटी पे इम्पैक्ट्स हो सकते हैं, सोशल मीडिया के जो है वो मुस्बत क्या पैगाम होता है, इस पे इंशाअल्लाह आज हम गुफ्तगू करेंगे इन रमज़ानुल मुबारक के खूबसूरत आयाम में। इस टॉपिक पे हमें बात करने के लिए स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं मुकम्मल पाकिस्तान पार्टी के चेयरमैन हैं और काफ़ी अरसे दराज से जो है दरस व तदरीस से वाबस्ता रहे हैं, मोहतरम जनाब मोहम्मद अब्दुल मतीन हाशमी साहब। सर, थैंक यू वेरी मच, आज आप हमारे स्टूडियो तशरीफ़ लाए, आज अपने वक्त मरहमत फरमाए, आपका बेहद शुक्रिया, आप तशरीफ़ फरमा हुए। इन्हीं के साथ अर्ज़ वतन पाकिस्तान के बड़े मुमताज़ और मोहतरम साना-खान रसूल, जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत इज़्ज़तों वक़ार से नवाज रखा है, बहुत खूबसूरत आवाज़ से पढ़ते हैं, जनाब मोहतरम कारी मोहम्मद उमर बिलाल अवान साहब। सर, थैंक यू वेरी मच, आज आप हमारे मेहमान बने, आज हम हमारे स्टूडियो तशरीफ़ लाए, अल्लाह करीम आपको सलामत रखें। नाज़रीन किराम, आइए, जैसा कि मैंने इंट्रो में बताया कि आज का जो हमारा उन्वान है वो बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। नाज़रीन किराम, आज का जो उन्वान है वो बहुत ज़्यादा अपने अंदर वुसअत जो है वो समाए रखता है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल कैसे किया जाए और इसका मुस्बत चेहरा जो है वो दुनिया तक कैसे पहुँचाया जाए और अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हुए, अपने मुआशरे को रिप्रेजेंट करते हुए पूरी दुनिया में जो है अपनी सकाफ़त, अपने कल्चर, अपनी तालीमी इक़दार को कैसे जो है वो दुनिया तक इन्हेंस किया जाए। इस पे इंशाअल्लाह बात होगी और इंशाअल्लाह डिटेल से गुफ्तगू होगी। मैं पहला जो आज का मेरा सवाल है वो सोशल मीडिया का कैसे मुस्बत इस्तेमाल किया जाता है और असर हाज़र में नौजवान इसका कैसे मुस्बत इस्तेमाल कर सकते हैं, इस पे थोड़ा रोशनी डालिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम आपको भी और मुकम्मल पाकिस्तान को भी। सोशल मीडिया अब ये इस्लाह काफ़ी कई सालों से चल रही है और आपको भी जैसा कि पता है कि अब तो खैर पूरी दुनिया में सोशल मीडिया मेन स्ट्रीम मीडिया से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। बिल्कुल। सोशल मीडिया इस वक्त जो पाकिस्तान में जो हम चूँकि पाकिस्तान की बात कर रहे हैं कि हमारे अपने हाथ में नहीं रहा। आपको भी पता है कि पूरे पाकिस्तान में इस वक्त जो सोशल मीडिया चल रहा है वो वेस्टर्न और बैरूनी दुनिया के बाकी दीगर मालिक के चल रहे हैं, एशियन कंट्रीज़ के भी हैं कुछ ऐप्स वगैरह। सोशल मीडिया जो है वो उसकी अहमियत इस वक्त मेन स्ट्रीम मीडिया से, जैसे कि मैं कह चुका हूँ, बहुत ज़्यादा हो चुकी है। हमारे बच्चों पे, हमारी नौजवान नस्ल पे, हमारे इवन बुज़ुर्गों के ऊपर भी बहुत ज़्यादा उसका इम्पैक्ट पड़ चुका है। हमारे जो बुज़ुर्ग है इस वक्त बहुत ज़्यादा टिकटॉक देख रहे हैं और जब भी उनको टाइम मिलता है, रमज़ान की अभी आप बात कर रहे थे तो मैं भी बहुत सारे लोगों को देख चुका हूँ, वो टिकटॉक और बाकी भी चीज़ें, फेसबुक और उस पर जो आजकल आपको पता है कि जो 10, 20, 30 सेकंड वाली जो रील्स होती हैं, ये उस पर बहुत ज़्यादा जो अच्छा। अब मैं तो पहले तो मेरा मानना ये है कि पाकिस्तान को अपना सोशल मीडिया बनाना पड़ेगा, अपनी यूट्यूब, अपनी फेसबुक, अपना व्हाट्सएप और बाकी इंस्टाग्राम और टिकटॉक, इस तरह की आपको अपनी ऐप्स बनानी पड़ेंगी, वरना हमारे हाथ से निकल चुकी हैं चीज़ें। हमारे जो यूथ है, हमारे जो बच्चे हैं, इस वक्त मैं कई दफ़ा देखता हूँ, मैं अपने भी, मेरे बच्चे भी देख रहे होते हैं और मैं मेरे हाथ में नहीं रहा कुछ। मैं बेशक उनकी हिस्ट्री भी देख रहा होता हूँ। वालिदैन को चाहिए कि वो हिस्ट्री देखें, बच्चे क्या देख रहे हैं, कौन सी ऐप्स देख रहे हैं। इसमें एक और चीज़ भी आ रही है। अब आप ये देखें कि गेम्स जो हैं उनमें ऐसी गेम्स आ गई हैं कि बच्चे जो हैं हर वक्त उनके जहन में वही चीज़
جا رہی ہے، وہ انڈیل رہے ہیں آپ کے جو جو بیرونی دنیا کے سوشل میڈیا کے ایپس ہیں یہ جو. اس کے علاوہ اب ہم مثبت پہلے بات کر لیتے ہیں، اس کے بعد اس کے منفی اثرات پہ بھی اور منفی بات بھی ہم اس پہ کریں گے. مثبت اس کا جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا بزنس، سوشل میڈیا ایجوکیشن، سوشل میڈیا آپ کی پورے کلچر کو چینج کر دیا اس نے. آپ کا اس وقت جو بندہ اچھے طریقے سے سوشل میڈیا یوز کر سکتا ہے وہ بزنس میں بہت آگے جا چکے ہیں، اور ایک روم کے اندر بیٹھ کے آپ بلینز آف ڈالرز کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ بزنس کر سکتے ہیں. سوشل میڈیا کا جو پازیٹیو جو چیزیں ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. ہم اس پہ اگر آپ اس پہ گھنٹوں بات آپ کر سکتے ہیں، اور اس کی اہمیت جو ہے وہ اب کنفرم ہے کہ آپ اس کی جو اہمیت میں آپ کمی نہیں آ آئے گی، آپ بڑھتا جائے گا. بہت خوبصورت آپ نے باتیں کی. ناظرین کرام، جیسا کہ محترم بات کر رہے تھے کہ سوشل میڈیا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس سے اب جو ہے بہت سے نوجوانوں نے جو ہے اپنا ذریعہ معاش جوڑ لیا ہے. ناظرین کرام، اب جو ہے بذریعہ آپ فیس بک، ٹک ٹاک، انسٹا اور سب سے زیادہ یوٹیوب سے جو ہے وہ ارننگز آپ ڈالرز میں کما سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو اچھا کنٹینٹ جو ہے وہ بھی بنانا آنا چاہیے. اور انشاءاللہ اس پہ بھی کنٹینٹ کے حوالے سے بھی گفتگو ہوگی کہ کنٹینٹس کیسے ہم اچھا اور بہتر بنا سکتے ہیں، اور کیسے ایسا پیغام دے سکتے ہیں جس سے دوسرے کی زندگی جو ہے وہ متاثر نہ ہو، بلکہ اس کی دوسرے کی زندگی جو ہے اس میں نکھار آئے، اس میں جو ہے وہ اچھائی آئے. تو انشاءاللہ اس حوالے سے بھی بات ہوگی. تو مجھے کائنڈلی بتائیے گا کہ عصر حاضر میں جو سوشل میڈیا ہے ہم اس کا دیکھتے ہیں کہ بے دریغ استعمال کیا جا رہا ہے، اور نوجوان نسل کو اس کی بنیادی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جو پالیسیز میکرز ہیں ان کو بھی بڑی ڈیفیکلٹی اور بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ ہماری نوجوان نسل جب وہ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کے تھرو ایسے لوگوں کو جو ہے وہ ایسے لوگوں کی طرف چل پڑے ہیں جن سے ہمارے جو دفاع کرنے والے ادارے ہیں ان پہ بھی کبھی کبھار ایسے سوالات اٹھتے ہیں. اس حوالے سے تھوڑا سا روشنی ڈالیے. میں پھر وہی کہوں گا کہ ہمیں پاکستان میں اپنا سوشل میڈیا ہی لانا پڑے گا. آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. ابھی جس طرح فائر وال کی بات چل رہی تھی سوشل میڈیا پہ یہ بھی ایک بات چل پڑی تھی کہ فائر وال جو ہے وہ آپ کہیں کہ کامیاب نہیں ہو سکی، اس میں بہت سارے ایشوز آئے. پھر ابھی اس وقت بھی آپ کا انٹرنیٹ سلو چل رہا ہے، وہ بھی سوشل میڈیا کے ایشوز اس کے اندر انوالو ہے. اچھا، اب آپ یہ ہمارے ادارے بھی اس طریقے سے، یا جو آپ کے پالیسی میکر ہیں، جب اپنا سوشل میڈیا نہیں ہے تو پھر ایشوز ہیں. تو ہمیں ایک تو میں پھر ریپیٹ ہو رہی ہے بار بار یہ بات کہ اپنا بنانا پڑے گا. اس کے علاوہ اب بات آ جاتی ہے کہ کنٹینٹ میں پہلے بھی بات کر رہا تھا کہ اگر آپ 1000 اچھے کنٹینٹ بناتے ہیں، اس میں 1000 ایک جو کنٹینٹ ہے وہ نیگیٹو میں آتی ہے، تو وہ لوگوں کو وہ لوگ کہتے ہیں یار یہ بھی ایک یہ نئی چیز آئی ہے، مطلب جو ایک چیز چل رہی تھی وہ اس کے، تو اس سے آپ کا نیگیٹو امپیکٹ جو ہے نا جنہوں نے ڈالنا ہے وہ ڈال دیتے ہیں. اور جس طرح بھی آپ کہہ رہے ہیں اداروں کے، تو ہمیں پہلے تو بات ہے ہمارے نوجوان نسل کو یہ سوچنا پڑے گا کہ پاکستان سب سے پہلے ہے. آپ کو پاکستان کو مکمل کرنا ہے، اور وہ تب ہوگا جب آپ مثبت سوچیں گے. سوشل میڈیا میں جو مثبت سوچ ہے اس کے بغیر آپ نہیں چل سکتے. اور ہمارے بڑوں کو، بزرگوں کو بھی ہر وقت اب اس بات پہ پازیٹیو پہ لے کے آنی پڑے گی. اور اس کے لیے میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ ہماری یوتھ ہمارے ساتھ چلے. ہم مکمل پاکستان تب بنا سکیں گے جب آپ ہماری یوتھ مل کے نئی ایپس بنائیں. ہم نئی چیزوں کو، کنٹینٹ کو، ہم نے بچوں کو وہ چیز فیڈ کرنی ہے جو پاکستان کے حق میں، نظریہ پاکستان کے حق میں. نظریہ پاکستان جب ہوگا تب آپ رمضان ٹرانسمیشن یا رمضان کا جو آپ اس وقت جو باتیں چل رہی ہوتی ہیں کہ رمضان میں آپ نے کیا کرنا ہے، وہ تب ہوں گی جب آپ کا نظریہ پاکستان، اور وہ تب ہوگا جب سوشل میڈیا آپ کا اپنا ہوگا. پوری کوشش کی جا رہی ہے. ہمارے علماء کرام اچھی باتیں کرتے ہیں، ہمارے جو خواتین، جو ٹیچرز اور بہت ساری چیز اچھے لوگ بھی آ رہے ہیں اس میں، لیکن نیگیٹو بھی بہت زیادہ چل رہا ہے. اس پہ میں اب حکومت سے بھی کہوں گا کہ آپ پالیسیز کو مثبت کی طرف لے کے آئیں اور اپنی ایپس بھی بنائیں. اس کے بغیر ہمارے لیے بہت ساری مشکلات پیش آ رہی ہیں اور بڑھیں گی، یہ کم نہیں ہوں گی. پرٹیکولرلی آپ جائیں گے، آپ گیمز کی طرف جائیں. میں نے دیکھی ہیں ابھی بہت سارے بچے ہمارے جب دیکھتے ہیں اچانک سے، میں کئی جگہ آپ کہہ رہے چھاپا مارتا ہوں اپنے بچوں کے موبائل کے اوپر، تو میں خود پریشان ہو جاتا ہوں. وہ ایسی گیمز وہ خود بخود آ رہی ہوتی ہیں کچھ چیزیں تو اچھا. آپ جب سوشل میڈیا یوز کر رہے ہیں تو جو بیک پہ جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ آگے یوزر کون ہے.
کوئی بزرگ ہے، کوئی بچہ ہے، اور وہ اس حساب سے بھی آپ کی ایپس آنا شروع ہو جاتی ہے. سو ہمیں اس پہ ایک گرپ رکھنی پڑے گی. بہت شکریہ، آپ نے بہت خوبصورت بات کی. یہاں میں ایک چیز کے اضافہ کرتا چلوں کہ ناظرین کرام جس طرح بات کی کہ جب آپ اگر ٹین ایج میں یوزر ہیں اور دیکھ رہے ہیں تو ناظرین کرام یہ آپ ایسا بھی کہہ سکیں گوگل کی اور باقی جتنے بھی ایپس ہیں ان کی ایک بڑی سسٹین وہ آپ کی یہ جو پلز ہیں اور بالکل آئی کانٹیکٹ سے بھی آپ کا پہچان لیتے ہیں اور باقی بھی جو ہے جب آپ استعمال کرتے ہیں اور جب آپ کوئی چیز دیکھتے ہیں اگر آپ کچھ سیکنڈ سے زیادہ اسے پسند کرتے ہیں تو یوٹیوب کی یہ پالیسیز بھی ہیں، اس کی ٹریفک ایسی ہو جاتی ہے کہ اگر آپ سمجھے کہ رمضان المبارک کے عشرے میں آپ کسی اچھے اسکالر کو سننا چاہتے ہیں تو اگر آپ ایک ویڈیو اس کی واچ کریں گے تو وہ اس کی جو یوٹیوب اور ٹک ٹاک اور باقی سوشل میڈیا کی یہ پالیسیز ہیں کہ وہ اس کی ٹریفک آپ کی طرف ہی کر دیں گے کہ مطلب کہ دوسری ویڈیو یا تیسری ویڈیو پھر آپ کے پاس وہی علامہ صاحب کی ہی آئے گی. تو اسی طرح آپ جو چیز دیکھتے ہیں وہ آپ کو جو ہے واپس میں دوبارہ جو ہے وہ دیکھنے کو ملتی ہے. میں ایک بات یہاں ایڈ کرنا چاہوں گا، آپ کی گفتگو میں آپ نے بات کی فائر وال کے حوالے سے، تو ہم گزشتہ دنوں دیکھ رہے تھے کہ ہمارے پاکستان میں فائر وال اس طرح کامیاب نہیں ہو سکی، ٹھیک ہے، اور اس پہ ہم نے دیکھا کہ کچھ عرصہ قبل جو ہے جب یہ فائر وال کا پروجیکٹ آیا تھا تو اس پہ اربوں روپے جو ہے ہمارے خرچ ہوئے تھے اور قومی خزانے میں سے گئے تھے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے جو ادارے ہیں ان کا فالٹ ہے یا آپ اس کو کس آہنگ میں دیکھتے ہیں، یہ تھوڑا بتائیے گا. دیکھیں میں سب سے پہلے بات کروں گا کہ ہم کون ہیں، پاکستان کیوں بنا. اب جب بن گیا ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا نظریہ پاکستان کی، ہم پھر بات کریں مکمل کیسے بنے گا پاکستان. اب مکمل پاکستان تبھی بنے گا جب سوشل میڈیا بھی آپ کا اپنا ہوگا، جس طرح نیوز چینل ہے مین اسٹریم میڈیا. اچھا اب آپ کہہ رہے ہیں پالیسی ہماری بہت بنتی ہیں، مسئلہ ہے پالیسیوں کے تسلسل کا. جب تک تسلسل کے ساتھ پالیسیز نہیں بنے گی اور وہ ان پہ عمل درآمد نہیں ہوگا، بہت اچھی اچھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں لیکن پھر 2 سال 4 سال بعد جو بھی حکومت جاتی ہے وہ کہتی ہے جی کہ ہم سے ہو نہیں سکا یا ہمیں کوئی نہ کوئی ریزن دے دیتے ہیں، حالانکہ ریزن کوئی بھی نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں اگر ہمارے پالیسی میکر اور اس کے بعد جو گورنمنٹس آتی ہیں وہ تسلسل کے ساتھ چلیں، جس طرح سوشل میڈیا کی ہم بات کر رہے ہیں، اب فائر وال وہ لگا چکے ہیں، اربوں ڈالر یا اربوں روپے وہ اس پہ لگا چکے ہیں، لیکن انہوں نے ابھی تک اپنی کوئی ایپ نہیں بنائی. آپ مجھے بتائیں چائنیز ایپس ہیں، امریکنز ہیں، فرینچ ہیں، یورپ کی بہت ساری ہیں، ایون ہمارے پڑوسی ملک. سو آپ کی بہت ساری چیزیں لوگوں نے خود سے اپنے کنٹریز نے بنائی ہیں، گورنمنٹس نے. پاکستان میں اب گورنمنٹ کو بھی ریاست کو سپورٹ کرنا پڑے گا، اپنی یوتھ کو اپنی جو پالیسیز بن رہی ہیں ان کا تسلسل کرنا پڑے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک پالیسی بنائیں، لیٹس سپوز آپ کہتے ہیں جی ہم ایکس وائی زیڈ کچھ ایپس بنائیں گے، ہم بچوں کو انکریج کریں، اور دوسری گورنمنٹ آتی ہے اس کو روک دیتی ہے، یہ سلو کر دیتی ہے. دیکھیں مسئلہ یہ کیا، وہ کہتے ہیں انصاف بھی آپ کو اسی ٹائم ملے تو انصاف ہوتا ہے، اگر آپ کچھ سالوں کے بعد وہ انصاف نہیں رہتا. اگر اس کا معذرت کے ساتھ میں آپ کی ٹوک کر رہا ہوں کہ ہمارے پاکستان میں ایسا بھی ہے کہ کچھ شخصیات کے کیسز تب فیصلے آتے ہیں جب وہ اس دنیا سے بھی چلے جاتے ہیں، ان کی رحلت ہو جاتی ہے. تو آپ کا یہ سوشل میڈیا کی جو ایپس ہیں یہ آپ کی اس وقت کامیاب ہوں گی جب اپنی ہوں گی. آپ جتنا فائر وال کے بھی آپ نے ہم بات کر رہے ہیں، دیکھیں بہت ساری کنٹریز ہیں جنہوں نے جو دیکھتے ہیں کہ ایکس وائی زیڈ کوئی بھی ایپ صحیح نہیں ہے تو اس پہ پابندی لگا دیتے ہیں. پاکستان میں تو آپ کے پاس اپنا کچھ ہے ہی نہیں، ایپ ہی نہیں ہے، تو سوشل میڈیا آپ نے دوسروں کا یوز کرنا ہے اور فائر وال اور اس طرح کی چیزیں آپ نہیں روک سکیں گی. اس کا حل وہی ہے جو اپنی ایپس. بہت شکریہ، آپ نے بڑی خوبصورت گفتگو کی ہے. میں چاہوں گا کہ ہمارے ساتھ عرض وطن پاکستان کے بڑے ممتاز اور محترم ثناخان رسول الحاج خالد حسنین خالد صاحب کے شاگرد خاص، میری مراد قاری محمد عمر بلال اعوان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. خوبصورت پڑھتے ہیں اور خوبصورت استاد کے شاگرد بھی ہیں. اللہ کریم الحاج خالد حسنین خالد کی مرکت پہ کروڑہا رحمتوں کا نزول فرمائیں. ناظرین کرام، یہ نعت کا ایک وہ درخشندہ باب تھا کہ جب وہ نعت شریف پڑھتے تھے تو جب وہ جس محفل میں آ جائیں اور نعت شریف پڑھیں تو یقین مانی ہر آنکھ اشک بار ہو جاتی تھی، اور وہ ایسا سما روحانی باندھ دیتے تھے کہ وہ صدیوں یاد رہتا تھا. اور اللہ کریم ان کی کامل بخشش فرمائے. اور آج ہمارے ساتھ جو ہے ان کے شاگرد خاص موجود ہیں قاری محمد عمر بلال اعوان صاحب. میں گزارش کروں گا بسم اللہ، آج ہمیں کیا سنائیں گے آپ کا پیارا کلام ہے. سبحان اللہ، بسم اللہ. آپ کی فرمائش پہ دل جو ٹوٹا حضور یاد آئے، دل جو ٹوٹا
دل جو ٹوٹا حضور یاد آئے، اشک نکلا حضور یاد آئے، اشک نکلا حضور یاد آئے، دل جو ٹوٹا سوچ کر یہ کہ میں اکیلا ہوں، سوچ کر یہ کہ میں اکیلا ہوں، میں جو رویا حضور یاد آئے، میں جو رویا حضور یاد آئے، دل جو ٹوٹا کون ہر بار پر میں رکھتا ہے، کون ہر بار پر میں رکھتا ہے، لمحہ لمحہ حضور یاد آئے، لمحہ لمحہ حضور یاد آئے، دل جو ٹوٹا۔ اور شعر پہ توجہ کیجئے، وہ خدا کے قریب ہے اتنا، وہ خدا کے قریب ہے اتنا، جس کو جتنا حضور یاد آئے، جس کو جتنا حضور یاد آئے، دل جو ٹوٹا۔ اور بے خودی میں جو آنکھ بھر آئی، بے خودی میں جو آنکھ بھر آئی، ضبط بکھرا حضور یاد آئے، ضبط بکھرا حضور یاد آئے، دل جو ٹوٹا۔ اور بڑا ہی خوبصورت شعر ہے، نعت سرور میں ڈوب کر جب بھی، نعت سرور میں ڈوب کر جب بھی، خود کو بھولا حضور یاد آئے، خود کو بھولا حضور یاد آئے، دل جو ٹوٹا۔ سبحان اللہ، سبحان، ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ بہت خوبصورت جو ہے نعت مقبول رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے دلوں کی بنجر کھیتیوں کو شاد اور آباد کر رہے تھے۔ اب میں چاہوں گا بتائیے گا محترم کہ سوشل میڈیا کے حوالے سے ہمارے نوجوان کو کس ذمہ داریوں کا جو ہے وہ مظاہرہ کرنا چاہیے، اس حوالے سے تھوڑا روشنی ڈالیے گا۔ جی، اب ہمارے نوجوانوں کے اوپر ذمہ داری بھی ہے، لیکن اس سے زیادہ ذمہ داری ہمارے بڑوں کے اوپر بھی ہے۔ دیکھیں، اب ہمارے بڑوں کو بھی یہ سوچنا ہے، یہ میں سیاسی، مذہبی اور تمام جو مکتبہ فکر کے لوگ ہیں ان سب کو یہ کہوں گا کہ آپ جو بھی پوسٹ کرتے ہیں، جو بات کرتے ہیں، وہ یہ یاد رکھیں کہ وہ امپیکٹ ڈالتی ہے۔ وہ ابھی آپ جس طرح آپ دیکھتے ہیں سیاسی طور پہ بھی ہمارے جو لوگ
بڑی انتشار والی باتیں اور بڑی غیر ذمہ دارانہ الفاظ یوز کرتے ہیں. میں بیہودہ کا لفظ کیسے یوز کروں, لیکن مطلب اس میں بہت زیادہ سوشل میڈیا میں ایک طوفان بدتمیزی اس وقت برپا ہو چکا ہے. اچھا, اب اس میں ہمارے صرف نوجوانوں کو نہیں, ہمارے بزرگوں کو, بچوں کو, خواتین, سب کو جو یوز کر رہے ہیں جس لیول پہ بھی, ان کو انتہائی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا پڑے گا. آپ کو اتحاد کی بات کرنی پڑے گی, آپ کو اتفاق کی, آپ کو تنظیم کی, آپ کو عدل و انصاف کی بات کرنی پڑے گی. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جو آپ کے دل میں آتا ہے وہ ایک دم سے آپ سوشل میڈیا پہ لگا دیں, کیونکہ آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ جو بات بھی کریں گے وہ اس کا امپیکٹ ہوگا, پازیٹیو بھی اور نیگیٹو بھی, دونوں صفتوں میں. اب اس میں خود بھی, اب جب پہلے میں زیادہ جوک کی باتیں بھی کر دیتا تھا, لیکن لائٹر موڈ میں نے آج تک کوشش کی ہے نفرت نہ پھیلے. آپ نے کسی کے خلاف خام خواہ پہ ڈائریکٹ بات نہیں کرنی. ٹھیک ہے, آپ کہیں آپ کو اختلاف حکومت سے بھی ہوں گے, آپ کو اپوزیشن سے بھی ہوں گے, آپ کو لیکن آپ کو مسلکی بھی بہت سارے ایشوز ہیں, لیکن آپ کو پھر بھی سوشل میڈیا پہ آ کے ہمیشہ مثبت سوچ رکھیں گے, تب یہ ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے. اور یہ صرف ایک کسی ہمارے نسل کی بات نہیں ہے, یہ آپ کو, آپ کی ہر نسل, بچے بوڑھے, سب کو, یوتھ کو خاص طور پہ یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں. آپ کے دوست ہیں, آپ ان کو اگر آپ غلط بات کریں گے تو وہ بھی آپ سے لیں گے, انسپائریشن لیں گے. اور وہ بھی آپ کو بھی پتہ ہے, وہ ایک حدیث مبارکہ بھی ہے کہ آپ برائی کو بیان مت کرو, اگر کہیں ہو بھی جاتی ہے تو کیوں نہیں برائی کو بیان کرنا, ورنہ اور پھیلے گی. لوگ انسپائر ہوتے ہیں آپ کی غلط بات سے بھی اور اچھی بات سے بھی ہوتے ہیں. اسی طریقے سے جس طرح بھی ویمن امپاورمنٹ بھی, میں اس پہ بھی بہت کام کر رہا ہوں. تو ویمن امپاورمنٹ میں میں نے دیکھا ہے کہ کئی لوگ اپنے آپ کو نا میل اگر وہ ڈومینیٹ کرنا چاہتے ہیں بھی, ڈومینیٹ پاکستان میں معاشرہ ہمارا ایسا ہے, تو وہ اگر ان کو اچھی بات ہو نا کہ فیمیل کے وہ اس میں اس کے تناظر میں, تو کیا کریں گے کہ اگر وہ اچھی بات کہیں مثبت میں دیکھیں گے تو وہ بھی پازیٹیو میں ان کی مائنڈ سیٹ جائے گا, ورنہ نیگیٹو میں چلا جائے گا. بہت شکریہ, آپ نے بڑی خوبصورت گفتگو کی ہے. میں اسی کے ساتھ ایک دفعہ پھر جو ہے بہت خوبصورت بریکس سے جانے سے پہلے جو ہے بہت خوبصورت ہمیں کلام سنا رہے تھے محترم قاری محمد عمر بلال امان صاحب سے, ایک دفعہ پھر میں گزارش کروں گا کہ جی بسم اللہ. میرے مالک تیری رضا کے لیے, میرے مالک تیری رضا کے لیے, جان حاضر ہے مصطفیٰ کے لیے. میرے مالک تیری رضا کے لیے, ان کا دیدار ہی میں مانگتا ہوں, ان کا دیدار ہی میں مانگتا ہوں. ہاتھ اٹھتے ہیں جب دعا کے لیے, ہاتھ اٹھتے ہیں جب دعا کے لیے. میرے مالک تیری رضا کے لیے, خاک طیبہ طبیب کافی ہے, خاک طیبہ طبیب کافی ہے, مجھ سے بیمار کی شفا کے لیے. میرے مالک تیری رضا کے لیے, نام سن کے جھکا لو سر اپنے سیدہ زہرا کی حیا کے لیے. میرے مالک تیری رضا کے لیے, کیا یہ کم ہے شباب آقا نے چن لیا ہے مجھے سنا
کے لیے میرے مالک تیری رضا کے لیے. سبحان. کیا کہنے قاری صاحب، اللہ کریم آپ کے سوز میں مزید برکتیں دے. آپ نے بہت خوبصورت سما باندھا ہے. ناظرین کرام، میں اپنے پروگرام کے اختتامی لمحات کی طرف بڑھنے سے قبل جو ہے ایک دفعہ پھر جو ہے ہمارے ساتھ آج پروگرام میں موجود تھے مکمل پاکستان پارٹی کے چیئرمین محترم جناب محمد عبد المتین ہاشمی صاحب. سر تھینک یو ویری مچ. آج آپ تشریف فرما ہوئے، آج آپ نے وقت دیا اور بڑی خوبصورت آپ نے گفتگو کی، اور مجھے یہ یقین ہے کہ ہماری جو آڈینس ہے اس سے انشاءاللہ انسپائر بھی ہوگی اور بہت سی چیزیں سیکھے گی بھی. صحیح. آپ کے ساتھ موجود تھے عرض وطن پاکستان کے بڑے ممتاز تنخواہ قاری محمد عمر بلال امان صاحب. سر تھینک یو ویری مچ. آپ کا بھی آج آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے، آپ نے وقت عنایت فرمایا، بہت خوبصورت کلام سنایا. ناظرین کرام، اسی کے ساتھ اپنے میزبان طیب سرور الحسنی کو اجازت دیجیے. دیکھتے رہیے حق نیوز. Ramadan